अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम अतहर भाई का इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, और उनसे गुजारिश है कि वो अपने टीचिंग्स को स्टार्ट करें, जिस तरह से भी वो बताना चाहें शुरुआत करें। मैं थोड़ा ड्राइविंग पे हूँ और थोड़ा ट्रैफिक में हूँ, मैं इंशाल्लाह कुछ मिनट्स बाद ज्वाइन करता हूँ। तो मोहतरम अतहर भाई प्लीज स्टार्ट। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम अमीर फैसल साहब एंड मोहतरमा उजाला मुगल साहिबा। आज मोहतरम जाहिद खान साहब अपनी मसरूफियत के बाद प्रोग्राम में नहीं आ सके, तो उनकी प्रेजेंटेशन के लिए आम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉफिट जाहिद खान। तो मेरा नाम अतहर अली है। मैं मोहतरम जाहिद खान साहब का एक फॉलोअर, उनका मानने वाला और उनकी तालीमात के तवस्सुत से खुदा का एक नबी भी हूँ। तो आज हम बहुत ही आसान तरीन मौजू की तरफ आएंगे, जो अक्सर लोग सवालात करते हैं कि रूहानियत में आने के लिए या खुदा से मिलने के लिए हमें करना क्या चाहिए। तो उस पर हम बात करेंगे आपके सामने। जी मोहतरमा उजाला मुगल साहिबा, अगर आपका कोई सवाल है तो इस बारे में अगर आप कोई मेंबरान की तरफ से रखना चाहते हैं, किसी का बेसिक सवाल हो इसी हवाले से, तो आप प्लीज वो बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए, तो फिर मैं आगाज करता हूँ उसके बाद। जी अस्सलाम वालेकुम अतर भाई, सवाल यही है कि लोग बिल्कुल बुनियाद से समझना चाहते हैं कि कल भी एक मेंबर ने जो सवाल भेजा था, उन्होंने यही कहा था कि हमें बिल्कुल बुनियादी तरीके से आप समझे कि ABC से समझाएं कि अगर खुदा ताला से मिलना हो तो और जाहिद साहब की तालीमात को समझना हो तो बहुत बुनियादी तौर पे हमें पहला काम क्या करना। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा उजाला मुगल साहिबा। तो जो तरीक़ेकार है वो मैं आपके सामने गोश गुजार कर देता हूँ। एंड आई एम ऑल्सो बिगिनर माई सेल्फ। मुझे अभी 1 साल कमोबेश हुआ है मोहतरम जाहिद खान साहब की तालीमात को पढ़ते हुए। तो जो तरीक़ेकार है वो ये है कि सबसे पहले मोहतरम जाहिद खान साहब पर ईमान लाना है, उनकी तालीमात को पढ़ना है और उनको दिल में उतारना है। ये तो है एक जो कि एक फैक्ट है, ये करना ही करना है। सुन के तालीमात पढ़ ली जाएं या हम समझ ली जाएं या उनको पढ़ के समझ ली जाएं, उनको दिल में उतारना है। ये एक स्टेप है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आ जाता है वो आपकी दुआ है, आपकी मनाजात है अल्लाह ताला के हुजूर, कि खुदा को मिलना है। अगर इसमें नमाज है, इसमें खुदा को पुकारना है, तो कैसे करना क्या है। बेसिकली यहाँ पे आके लोग जो हैं वो थोड़ा सा सवाल करते हैं कि हमें करना क्या होगा। उसके बाद ईमान भी ले आए, तालीमात भी पढ़ रहे हैं, तो करें खुदा से मिलें कैसे। तो उसमें मैं थोड़ी सी चंद एक मैसेजेस में स्टेप बाय स्टेप वजाहत करूंगा। हमारे जो नए मेंबरान हैं उनमें अक्सर यही दुश्वारियां सामने आती हैं कि वो अपनी इन 6 चाबियों को इस्तेमाल करने में दुश्वारी महसूस करते हैं, जो बिल्कुल नए मेंबर्स होते हैं। तो उनको हम कैसे रहनुमाई करते हैं, ये हम आपके सामने गोशगुजार करेंगे कि जो मार्फत इलाही की 6 चाबियां मोहतरम जाहिद खान साहब बताते हैं, वो अब आपने वीडियो सुन रखे हैं, आपको सबको पता है कि क्या है। इंग्लिश में भी, उर्दू में भी और जर्मन में भी, हर लैंग्वेज में ऑलमोस्ट हमें पता है वो 6 चाबियां क्या हैं। तो वो लग क्यों नहीं रही और उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस वजह से लोग फेड अप हो जाते हैं। कुछ लोग जैसे वो गिव अप कर जाते हैं कि जी उनसे खुदा मिल रहा है तो हमें कैसे पता, हमें बताएं, हमारा हाथ पकड़े, हमारी भी रहनुमाई करें। तो बताया जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ आती है। हम सबसे पहले दिमाग से शुरू करते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम खड़ी करने वाली हमारी जो चाबी है हमारे जिस्म के अंदर, वो हमारा दिमाग है। वो हमारा जिस्म जो है वो आदी हो जाता है किसी भी चीज का। हम इसको नमाज में खड़ा करें, जिससे अच्छाई की तरफ चलें या बुराई की तरफ, तो वो अडॉप्ट कर जाता है। अगर आप थकावट में भी हो लेकिन आपने मन से ठान लिया है कि मैंने नमाज पढ़नी है, तो आप पढ़ लेते हैं। लेकिन दिमाग जो है वो अपनी मर्जी के मोटिवेशंस, अपनी मर्जी के इन्वायरमेंट्स और अपनी मर्जी के रिजल्ट्स जो हैं वो पसंद करता है। इसको अपनी मर्जी के बरअक्स कोई चीज पसंद नहीं है। वो रूहानियत हो या साइकोलॉजिकल इश्यूज हो इसके अगेंस्ट, या कोई भी तालीम हो, इसको अगर फेवरेट इसकी नहीं है, दिमाग की कोई चीज फेवरेट नहीं है, तो वो डिक्टेटरशिप पे आ जाता है और आपको फोर्स करता है कि इसको रिजेक्ट करें। आपको करना पड़ता है, अदरवाइज
اٹ گیوز یو لاٹ آف اسٹریس. تو اب سب سے پہلے اگر آپ خدا کے حضور مناجات کے لیے بیٹھیں تو آپ کیا کریں گے؟ 2 نمازیں ہیں، ایک عصر کی اور ایک رات کو 2 بجے کی، جو فرض نہیں ہے. حضور نے بول کر بھی اور لکھ کر بھی اور پی ڈی ایف میں بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ نے اس مناجات میں پڑھنا کیا ہے اور مضمون کیا ہے اور کس من سے اس کو پڑھنا ہے. جو عصر کی نماز ہے اس میں بھی آپ نے یہی مناجات کرنی ہے کہ خدا میری زندگی کی جو سورج ہے وہ ڈھل چکا ہے، اب میں کسی بھی وقت تیرے حضور آنا ہے، اور میرے لیے یہ ایک امید ہے کہ میں جو نہیں کر سکا اس ڈھلتے سورج ڈھلتی زندگی میں تیرا ہو جاؤں. یہی مضمون ہے لب لباب ایک مختصر. لیکن اس گھڑی میں جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو یہ آپ کا جو دماغ ہے یہ کیا دخل اندازی کرے گا، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے آپ نے. جو دنیا کی، آپ کی ذمہ داریوں کی، آپ کی تمناؤں کی، آپ کے ڈر کی اور کسی بھی طرح کی جو سوچیں آپ کو اپنی طرف مائل رکھتی ہیں یا انٹرپٹ کرتی ہیں آپ کے دھیان کو خدا کی طرف، وہ یکسوئی نہیں آ پاتی جس یکسوئی سے خدا کو یاد کرنے کا حق ہے. اس یکسوئی تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنے دماغ کو شروع میں ہی بہت دفعہ اس کی دخل اندازی کو روکنا پڑے گا. یہ بار بار کوئی نہ کوئی سوچ لے کے آئے گا. کبھی کبھی یہ آپ کو خدا کی ہی سوچ لے کر آئے گا کہ دیکھو کھڑکی کھولو کتنا پیارا موسم ہے، خدا کی کتنی خوبصورت قدرت ہے، یہ ہے وہ، لیکن رزلٹ وہی لے کے جائے گا جیسے اس کو پسند ہے. تو اس کی ہر طرح کی دخل اندازی کو آپ نے ساتھ ہی روکتے جانا ہے. جیسے کوئی سوچ لانے دے ریجیکٹ کر دیں، جیسے ہی یہ کوئی سوچ پنپنے پائے اس کی دماغی سوچ کو وہیں سے آپ نے سائڈ پہ کر دینا ہے. اب لگتا یوں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی ریجیکٹ کر رہے ہیں، خود ہی وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو روک بھی رہے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. آپ خود کو نہیں روک رہے، آپ صرف دماغ کی دخل اندازی کو روک رہے ہیں. 5 منٹ سے 10 منٹ لگیں گے آپ کو نماز سے شروع ہونے سے پہلے کی، میں آپ کو ایکسرسائز بتا رہا ہوں. 5 یا 10 منٹ لگیں گے شروع کے دنوں میں. آپ پوری یکسوئی تک پہنچنے سے پہلے اس سے نبٹ لیں دماغ سے. جب یہ تھک کے بالکل ایک سائڈ پہ ہو جائے، کوشش تو بڑی کرے گا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی سوچ آئے گی، یہ نیچرل اس کی دماغ کی نیچر ہی ہے، لیکن اتنی زیادہ دیر نہیں یہ فائٹ کرتا. 5 سے 10 منٹ بعد یہ بھی تھک جاتا ہے. اب یہ تھک گیا لیکن آپ کی روح وہ نہیں تھکی، آپ کا دل وہ نہیں تھکا، آپ کا من جو ہے وہ پورے کا پورا ریڈی ہے. جب یہ سائڈ پہ ہوگا صرف آبزرو کرے گا بیٹھ کے، اس وقت باقی کی چابیاں اپلائی ہوں گی. تو اس کو آپ نے سافٹ موڈ پہ لے کے جانا ہے کہ یہ اپنی دخل اندازی کو چھوڑے، بلکہ انسپریشن میں آ جائے کہ جو بھی آگے آئے گا وہ اس کے لیے بھی ایک حیران کن منظر ہوگا کہ یہ میں خود نہیں پروسیس کر سکا. یہ دماغ جو ہے وہ خود، جہاں تک اس کی ایک لمٹ ہے، تھوڑا سا میں لمٹ کی آپ کو اس کی بتا دوں ابھی، کہ دماغی جو صلاحیتیں ہیں وہ ایک لمٹ میں آ کے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن روح جو ہے اس کی جو گروتھ ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. اس لیے خدا کو جاننے کے لیے آپ نے دماغ کو اس کی لمٹ سے بالکل نیچے کر دینا ہے کہ آپ اس کی لمٹ کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، صرف پروسیس کرنے کے لیے بٹھانا ہے ساتھ میں. تو آپ نے اس میڈیٹیشن میں، اس دھیان میں آنے کے لیے یہ جو 5-10 منٹ کی ایکسرسائز پہلے کرنی ہے آپ نے، اس میں آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ اب میرا جو دماغ ہے وہ یہ دخل اندازیاں نہیں کر رہا. پھر آپ نے یہ نماز شروع کر دینی ہے. یہ عصر کی نماز، اسی طرح رات کو 2 بجے والی نماز. اب 2 بجے والی نماز جو ہے اس میں یکسوئی بڑی جلدی آ جاتی ہے. میں اس کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ایک تو سارے دن کا آپ کا جسم تھکا ہوتا ہے، دوسرا آپ نے ساری اپنی کام ذمہ داریاں نپٹائی ہوتی ہیں، پھر آپ کے پاس وقت اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں ہوتا.
اور یہی آپ کی نماز کا اس کا مقصد بھی ہے، رات کو 2 بجے والی نماز کا، کہ اے خدا میں تیرے حضور بیٹھا ہوں، ساری دنیا یہ بے درد لوگ سو گئے ہیں اپنی نیند جن کو پیاری ہے، میں تیرے حضور بیٹھا ہوں تیری آس پہ. یہ اصل مضمون ہے، اس میں پھر ڈیٹیل بھی ہے ساری نماز کی. تو اس میں پھر آپ کی روح جو ہے وہ آلریڈی بڑی موٹیویشن میں ہے کہ میں بس نکلنا چاہتی ہوں جسم سے اپنے مالک کے حضور، کیونکہ اس کی بھی ایک نیچر ہے، جیسے دماغ کی نیچر ہے، آپ کی روح کی بھی ایک نیچر ہے. تو اس وقت آپ کی چابیاں بڑے اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں. آپ 10 منٹ اپنے ذات کو اس وقت دے دیں، رات کو 2 بجے دوسری نماز میں، اور یہی ایکسرسائز آپ دوبارہ کریں کہ دماغ کو واپس زیرو پہ لے آئیں اور اپنی ساری سوچوں کو باری باری جو سوچ آئے اس کو رد کرتے 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 10 یا 15 منٹ میں آپ کا یہ پلیٹ فارم ریڈی ہو جائے گا. یہ ایئرپورٹ بڑی حد تک وہاں پر آپ کو سطح ہموار نظر آئے گی، بھی کسی وقت بھی لینڈنگ ہو سکتی ہے. تو یہ شروع کے 40 دن میں یہ آپ کو یہ ایکسرسائز کرنی پڑے گی. تو اس میں پھر آپ کی جو اس کے بعد کی آپ کی جو روحانی سفر ہیں وہ سارے آسان ہو جاتے ہیں. اور آخری چیز اس میں یہ ہے کہ اب یہ چابیاں اپلائی کیسے کرنی ہیں، کیونکہ ہر چابی کا دوسری چابی سے ایک مقصد جڑا ہے، اس کی انسپریشن ہے اگلی چابی کے لیے. ان میں میں تھوڑا ڈیپ نہیں جانا چاہتا. میں صرف اس بات پہ جو شروع کے ہمارے جو ممبران ہیں، نئے ممبران ہیں جو شروع میں دشواریاں ان کی سامنا کرنا پڑتا ہے، میں صرف اس موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پوری طرح سے اپنے دماغ کو بالکل ایسے زیرو موڈ پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تبھی وہ ایک سینسٹیوٹی، وہ ایک فریکوینسی آپ کے سامنے آئے گی جس کو آپ کی روح جو ہے وہ فوراً پہچان لے گی کہ یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ فریکوینسی ہے جہاں سے آئی کین ریسیو ناؤ. تو جو ریسیو ہوگا عالم ارواح سے وہ آپ کی روح پر آئے گا، اور باقی کی جو چابیاں وہ معاونت کریں گی، دماغ صرف آبزرو کرے گا. تو یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا دماغ بالکل سافٹ موڈ پہ آ جائے، اس کی دخل اندازیاں بند ہو جائیں. اس میں آخری چیز پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ کے موٹیویشنز کیا ہیں، آپ کس لیے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، آپ کی انسپریشن کیا ہے. تو یہ آپ کی جو اگر انسپریشن یہ ہے کہ میں خدا سے ملنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں صرف خدا سے ملنا چاہتا ہوں، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور یہ بھی میری ڈیمانڈ نہیں ہے کہ میں روحانی سفر کروں، میں خوابیں دیکھوں، مجھے کشف آئیں اور میں پیاری پیاری جنتیں دیکھوں اور مجھے یہ بھی نظر آئے وہ بھی نظر آئے. آپ کی یہ بھی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. خالصتاً فکر اللہ، کہ خدا کو خدا کی ہی محبت میں اسی کی مرضی کے لیے آپ ملنے کے لیے طلبگار ہیں. یو ناٹ ڈیمانڈنگ اینی تھنگ، آپ صرف طلبگار ہیں. کوئی شرط بھی نہیں ہے کہ خدا ابھی آئے، شرطیں آپ کی روحانی سے بھی ابھی کھولے، مجھے ابھی ملنا ہے. وہ اس موٹیویشن میں اگر آپ بیٹھیں گے تو پھر آپ کو یہ جو 6 چابیاں بھی بڑی جلدی کام کریں گی، اور جو سامنے سے عالم ارواح سے جو آپ کو گائیڈنس دی جانی ہے وہ بھی بڑے ہی آسانی سے دی جا سکے گی، کہ ان کے لیے پھر وہ راستہ دشوار نہیں رہتا جس میں ایکسپیکٹیشنز نہ ہوں. تو یہ موٹیویشن بھی آپ نے کوئی نہیں رکھنی اس وقت. 10-15 منٹ میں اپنے دماغ کو بھی آپ نے سافٹ کر لینا ہے، یعنی کہ کنٹرول میں لانا ہے کہ یہ دخل اندازی نہ کرے. اس کے بعد پھر جو آپ کی جو اصل مین چابی ہے وہ ہیں آپ کے جذبات. دل آپ کا وہ کتنا تڑپ رہا ہے خدا کے لیے. 2 اور چابیاں لیکن میں ڈسکس نہیں کروں گا ان کو، میں چونکہ آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں اس لیے میں آپ کو بالکل ہی آسان کر رہا ہوں کہ جذبات آپ کے کیا ہیں اس وقت خدا کے لیے، جس کے لیے ملنے کے لیے بیٹھے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ. موٹیویشن آپ نے اتنی خوبصورت رکھی ہیں، ڈیمانڈ بھی کوئی نہیں ہے. تو اس خدا کے لیے آپ کی طلب ہے کیسی؟ اس میں آپ کے جذبات انتہائی امیزنگ اور لبھا دینے والے جذبات ہوں.
یعنی کہ جیسے ایک بچے کے لیے اپنی ماں کے لیے جذبات ہوتے ہیں، اس کو ہر قیمت پہ ماں چاہیے، یا ایک مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی کس قدر ضرورت ہے، کم از کم یہ معیار ہو آپ کا خدا کی محبت اس کی طلب میں بغیر کسی شرط کے. یہ ہے جی آپ کے جذبات کی کم از کم معیار، جہاں سے پھر آپ نے یہ ایکسرسائز کر کے تو خدا سے ملنا. جی اطہر بھائی، سن لی آپ کی ساری آڈیوز. ایک تو ہماری ایک ممبر نے سوال پوچھا ہے، ان کا تو خیر سادہ سا سوال ہے، لیکن باقی جو ہیں وہ دوسرے سے علمی سوال ہیں. انہوں نے پوچھا ہے کہ اطہر صاحب سے پوچھیں کہ زاہد صاحب کو ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے، کیا ربوہ میں بھی آپ کے ماننے والے ہیں؟ پہلے تو آپ اس کا جواب دے دیں، پھر باقی سوال پوچھ دیں. جی بہت شکریہ محترمہ جالم صاحبہ. تعداد تو اس وقت ہزاروں میں ہے، پاکستان میں بھی اور یورپ میں تو کئی ہزاروں میں. صرف ربوہ میں یہ ہے کہ جو ماننے والے ہیں وہ سامنے نہیں آنا چاہتے. ان کی وجوہات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ختم نبوت، اس کے بعد پاکستان کا لا اور وہاں کی جو سلطنت سے جدا کی وہ جو چل رہی ہے وہاں پہ رسم، تو ہم سمجھتے ہیں تو ماننے والے تو حضور کے ہزاروں ہیں. تو ان میں سے 19 انبیاء ہیں اور سینکڑوں ایسے ہیں جن کو خدا کی ذات اپنے نور اور بہت ساری جنتیں دکھا چکے ہیں. بہت سارے عالم رواں ان کی کئیوں کی روحانی حصیں کھل چکی ہیں اور بہت اچھے انداز سے کھل چکی ہیں. جی اطہر بھائی بہت شکریہ. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ نے اوپر آڈیوز میں بیان کیا، اس میں آپ نے ان لوگوں کے لیے بیان کیا کہ جن کے بارے میں آپ نے پہلے 3 شرائط کہ وہ ایمان لا چکے ہوں. پہلا ایمان لانا، پھر تعلیمات کو پڑھنا، پھر دل میں اتارنا. اب جو یہ 3 کام کر چکا ہو اور وہ اب خدا سے ملنا چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اسے ایسے مشاہدات اور تجربات ہوں جس طرح کے آپ لوگ بیان کرتے ہیں. باقی آگے. جی بہت شکریہ محترمہ جالم مغل صاحبہ. سب سے پہلے تو یہ ایمان اس کے لیے شاید صحیح لفظ نہ ہو، جہالت یوز کر لیں. ان کی جہالت کے سامنے امریکہ کا ابلیس بھی گھٹنے ٹیک گیا ہے کہ یہ بھی بہت ہی بڑے جاہل ہیں. ٹھیک ہے، یہ پلس پوائنٹ ان کو دے لیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے وہاں سے چلے جانے سے امریکہ بے بس ہے یا وہ ہار گیا ہے. وہ تو میں پنجابی میں کچھ کہنے لگا تھا، لیکن ہے کہ امریکہ کے لیے افغانستان کو دوبارہ پکڑنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جب چاہے وہاں پہ دوبارہ ڈال لیں تو میڈیا کچھ بھی کہے. تو یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ سچویشنز ہیں جن کو ابھی دکھایا ایسے ہی جا رہا ہے کہ افغان کو چلے جو گئے تو پھر جو پیچھے جو مرضی کریں یہ لوگ. تو ان کا اشارہ، ان کا مقصد یہی ہے کہ ہندوستان کی طرف آئیں اور یہ پورا فائدہ اٹھائیں گے اس چیز سے. اب اگر ان کی بدقسمتی ان کے ہاتھوں پہ لکھی ہے تو خدا نہ کرے ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہ آ جائے، خدا نہ کرے ان کے پاس کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی، ایٹم بام یا کچھ، خود بھی مریں گے اور دنیا کو بھی تباہ کریں گے. تو خدا ان کو اور ان کے انبیاء کو بھی یہ جو اس طرح کی گلفشانیاں یا تمنائیں دے کے گئے پیچھے، یہ ساتھ ہی لے جاتے تو بہتر تھا. تو خدا ان کو ان کی جہالت سے بچائے اور انسانیت کو یہ ترس کھائے انسانیت پر بھی، اپنے بیوی بچوں پر بھی، انسانیت اپنی آنے والی نسلوں پر، کہ یہ دنیا کو ختم کرنا اور اسلام کے اندر ڈالنا ان کو زبردستی یہ بند کریں. یہ بہت بڑی جہالت ہے اور اسلام کو اس سے بھی ایک خطرناک چیز بنا کے یہ دنیا میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں. تو خدا ایسے اسلام سے بھی بچائے اور ایسے طالبان سے بھی بچائے اور اس طرح کی جو جہالت کر رہے ہیں پوری دنیا سے، دنیا کو خدا بچائے. اور آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھنے کا. تو آپ کے اس قیمتی وقت کا اور آپ کی اس کوششوں کا بہت شکریہ. اگر میں کچھ چیز بات نہیں بیان کر سکا پوری طرح سے تو وہ میری اپنی ایک بشری کمزوری ہے. اگر میں کسی طرح سے کوئی رہنمائی کر پایا ہوں تو وہ حق تعالیٰ کی عنایت ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ محترم امتیاز صاحب، محترمہ اجالا مغل صاحبہ اور ہمارے دیگر ممبر. جی اطہر بھائی، ہم بھی تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے. تو تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ اظہر بھائی، آپ نے ٹائم نکالا اور تشریف لائے.
انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. شکریہ. شکریہ فیصل بھائی، آپ نے کنکلوڈ کرنے کا اور شکریہ ادا کرنے کا ٹائم نکالا، ورنہ میرا خیال تھا کہ آپ جلیبیاں کھانے میں بزی ہیں، مشکل ہی آئیں گے. جی بہت شکریہ جی. میں نے سوچا میں قلعہ سے شکریہ کا میسج کر دوں. وہ ٹائم کو میں نے ذرا دیکھا تو میں نے جلدی سے وہ سارا میسج کر دیا. میں آپ کا مجالہ مغل صاحبہ محترمہ، آپ کا امیر فیصل صاحب کا اور تمام دیگر ممبران کا اور ان لوگوں کا جو خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے اپنے خیالات سامنے رکھنے کا موقع دیا، اور دعا کرتا ہوں کہ انسانیت جو ہے وہ اپنی مشکلات سے، اپنے سوالوں سے، اپنی تمام ان رکاوٹوں سے باہر آ جائے جو اس کو خدا سے ملنے میں دشواریاں پیش کر رہے ہیں. تو خدا سب آسانیاں، سب اپنی محبتیں ان تک پہنچائے. ہر راستے سے جس راستے پر وہ کھڑے ہیں وہ راستہ ان کے لیے خدا کی طرف آنے کا راستہ بن جائے، محترم قبلہ زاہد علیہ السلام کی تعلیمات کے توسط سے. تو یہ جیسی تعلیمات ان تک پہنچے، خدا ان کے لیے سارے راستے اپنی طرف کر لے. تو بہت شکریہ جی آپ سب کا. میری دلی دعائیں تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. خدا حافظ.